सलाम एंड वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड, जहां आज कमेंट्स की बारिश नहीं कॉइन्स की बारिश होगी, नकली यानी कि डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी की। पाकिस्तान में जहां 2018 में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा था, अब पाकिस्तान में इस साल क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन को फिरोग देने के लिए क्रिप्टो काउंसिल सेटअप किया गया है। मगर सवाल ये है कि ये ट्रेजर है या खोखला ख्वाब। बिटकॉइन तो डिजिटल गोल्ड है, ये बात तो सबको पता है। दूसरा है कि क्रिप्टो जो है वो इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू बनती चली जा रही है मार्केट में। स्टॉक आपका स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। आपसे मैंने एक चीज़ परचेज़ की, आपने मुझे कहा कि हारून अपना मुझे घर सेल आउट कर दें, आई विल पे यू सम शेयर्स ऑफ सीमेंट कंपनी। मैंने कहा यार मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना, बट इफ यू से हारून आई कैन गिव यू सोलाना इथेरियम बिटकॉइन USD1 डॉलर शेयर्स बॉन्ड्स इस सब का मुतबादिल क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। एग्जैक्टली, बिकॉज जो नई एजेंसी आ रही है उसको तो हर चीज़ मोबाइल फ़ोन पे चाहिए, हर चीज़ अपनी डिवाइस पे चाहिए, हर चीज़ अपनी कस्टडी में चाहिए इसको, ना कि वो किसी चीज़ को सेंट्रलाइज तौर पे ले जाए चीज़ों को। क्रिप्टो में कोई पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझते हैं कि इसके थ्रू कुछ डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, तो उसको अगर आप फ़ायदा मानने के लिए तैयार हैं तो उस किस्म का शायद कुछ मिल जाए। अगर आप इसके थ्रू कोई एमनेस्टी स्कीम चलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के बाहर जो अनडिक्लेयर्ड वेल्थ एक्यूमुलेट हुई है वो वापस लाने का एक रास्ता बन सकता है कि उस वेल्थ को आप क्रिप्टो में लाएं और वो क्रिप्टो आप पाकिस्तान लाएं और यहाँ पे आके फिर उसको आप डिक्लेयर्ड एसेट बनाए, तो शायद आप समझें, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके अलावा कोई इस करेंसी का ऐसा इकोनॉमिक बेनिफिट तो नहीं है किसी सूरत। ये एक स्पेक्यूलेटिव एसेट है जो सिर्फ सट्टा खेलने के लिए एग्जिस्ट करता है और इसका कोई ऐसा मकसद नहीं है। एंड आई थिंक अगर आपने स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी प्रमोट करनी है तो इसकी हैसियत वही है जो जैसे हमारे प्लॉट फाइल्स की होती है, ठीक है ना। वो भी एक सट्टा खेलने के लिए एक एसेट इजाद किया जाता है और उसको फिर मार्केट में लाया जाता है। उसका मकसद ही होता है सिर्फ सट्टा खेलना और कुछ नहीं उसके साथ। ये उसी लीग उसी कैटेगरी का एक एसेट है, नथिंग मोर। इन दोनों की राय सुनने से पहले, here's how quickly the Pakistan Crypto Council has been set up and has gotten global high-profile validation. How high? Very, very high. 2018 में स्टेट बैंक ने क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगाया था। किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने की इजाजत नहीं थी। वकार ज़का जैसे इन्फ्लुएंसर्स तो सीख पाते। लेकिन इस साल पाकिस्तान में मौसम ऐसा बदला कि इस्लामाबाद ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल यानी कि PCC का ऑफिशियल लॉन्च कर दिया। एक नया रेगुलेटर बनने जा रहा है और इनोवेशन बॉडी जो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाना चाहता है। अप्रैल में क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के को-फाउंडर CZ, जिन्होंने अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म कबूल किया और 4 माह जेल भी काटी, को PCC का एडवाइजर बना दिया। फिर आई एक और हेडलाइन, PCC ने MOU साइन किया वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ, जो कि ट्रंप फैमिली का बैक्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है। WLF डेलीगेशन में शामिल थे ज़ैकरी विटकॉफ, ट्रंप के क्लोज बिजनेस एलाई और मिडिल ईस्ट ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ के बेटे। एक अमेरिकन न्यूज मैगजीन ने तो स्टीव विटकॉफ को असल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वजीर खारजा करार दिया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें यह तय हुआ कि नए क्रिप्टो आइडियाज़ को टेस्ट किया जाएगा, डिजिटल पैसे का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा और फिजिकल एसेट्स जैसे रियल एस्टेट और मिनरल्स को टोकनाइज किया जाएगा, यानी डिजिटल कॉइन्स में बदला जाएगा। These are all ideas, not reality yet. क्या यही वजह है कि ट्रंप पाकिस्तान के गुण गा रहा है? Pakistan, great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them, and because it does take two to tango. And with India, I felt very certain, and with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them, and yet I have a good relationship with a lot of people that you wouldn't believe. मैंने एक बिजनेस जर्नलिस्ट और क्रिप्टो एडवाइजर से पूछा, जब से जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंसी में आए हैं तो उन्होंने और ख़ास तौर पे उनकी फैमिली ने बहुत बड़ी एक क्रिप्टो की बिज़नेस लॉन्च की है। ट्रंप कॉइन के नाम से उन्होंने अपना एक कॉइन भी लॉन्च किया है और उनका बहुत अपना ज़ाती इंटरेस्ट है क्रिप्टो में। तो पॉसिबिलिटी है कि उनके साथ ज़्यादा करीबी ताल्लुकात बनाने के लिए पाकिस्तान ने कहा कि हम भी ख़ुद शुरू कर लें। और उसकी शुरुआत जो सारी हुई थी अंबर, वो तभी हुई थी जब एक कंसल्टेंट पाकिस्तान ने जो हायर किए थे
جن سے خاص یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی کے ساتھ یا وائٹ ہاؤس کے ساتھ ہم بہتر تعلقات کیسے بنائیں، تو ان سے ہدایت یہ ملی تھی کہ آپ کرپٹو میں کچھ کام کرنا شروع کریں، کیونکہ ان کا وہاں پہ بہت شوق ہے اور بہت دلچسپی لیتے ہیں وہ ان معاملوں میں۔ تو یہ فروری میں ہی ٹیم آئی تھی ان کی، آپ کو یاد ہوگا جینٹری بیچ کے نام سے، اور اس کے چند روز بعد کرپٹو کاؤنسل بنانے کی اناؤنسمنٹ آئی تھی۔ آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے کاؤنسل بنانے کی ساری جو بات تھی وہ پہلے سے شروع ہوئی ہوئی تھی اور اتفاقاً وہ بس اس کے چند روز بعد ہو گئی، یا ہو سکتا ہے کنیکشن ہو ان دونوں چیزوں میں۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے میں ایسٹیمیٹڈ 1.5 سے 2 کروڑ کے درمیان کرپٹو انویسٹرز ہیں، کافی حد تک جو پیسے اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ انڈاکیومنٹڈ ویلتھ ہے، بہت کم ڈاکیومنٹڈ ویلتھ ہے جو کرپٹو میں جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب انڈاکیومنٹڈ ویلتھ کو بھی کسی طریقے سے، جیسے ماضی میں ایمنیسٹی اسکیمز کے ذریعے اس کو مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کی جاتی تھی، اٹس پاسبل کہ اس ٹائپ کی کوئی کوشش دوبارہ سے کی جا رہی ہے، لیکن آئی ایم ایف تو نارملی ان چیزوں کو منع کرتا ہے، بٹ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن آئی تھنک اب کوئی پراپر آنسر ابھی موجود نہیں ہے کہ اس کی ایکچوئل وجہ کیا ہے، کوئی خاص پالیسی ریزن نہیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے۔ کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ یہ کام تو ان کو شاید پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ اگر آپ کمپیریٹیولی اگر آپ باقی کنٹریز کو دیکھیں، لائک مڈل ایسٹ، یو ایس اے، چائنا اور آپ کا بھوٹان، ایل سیلواڈور وغیرہ، یہ ساری وہ کنٹریز ہیں جو آلریڈی اس پہ کام کرنا شروع ہو چکی ہیں۔ تو میرے خیال سے میں اس کو ہمیشہ سے ایک لیپ فراگ جمپ کہتا ہوں، بیکاز اس لیے کہ اگر آپ دیکھا جائے فن ٹیک کمپنیز جو پاکستان میں کب سے ایک عرصے سے کام کر رہی ہیں، اور اگر پیمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے، موبائل اپلیکیشن پہ یا موبائل پیمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے، تو اس میں بہت زیادہ آپ کو اتنا جو ہے وہ رزلٹ نظر نہیں آیا۔ لیکن ایز فار ایز اے کرپٹو کرنسی اینڈ دا بلاک چین از کنسرنڈ، یو ول بی امیز کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ سے زیادہ صارفین موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ تو کبھی پاکستان میں ریگولرائز ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ کوئی وجہ ہوگی، کوئی انٹرسٹ ہوگا، یا لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں پیسے بنتے ہیں۔ تو اس میں وجہ کیسے کیا نظر آتی ہے؟ کیا کیونکہ پیسے بنتے ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ میں تو اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ جی، اس کی وجہ ایک اور یہ کہ ایک تو ہم کمپیئر کریں 4 لاکھ وہاں کے صارفین جو اسٹاک ایکسچینج سے، اور یہاں پہ 2.5 کروڑ۔ دوسرا یہ کہ تقریباً کو 1.5-2 سال پہلے جو ہے $20 بلین کی مد میں جو ہے وہ کرپٹو کا ڈالر، جس کو ہم USDT کہتے ہیں، اس میں سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ یعنی کہ آج اگر مجھے ہارون کو انویسٹمنٹ کرنی ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے وہ PKR کو USDT میں کنورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جا کے فردر ٹوکنز یا کوئی بھی کوائن ہمیں جو USDT کی پرائس میں ہم اس کو پرچیز کر لیتے ہیں۔ تو اس مد نظر کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے، فائنانس منسٹر نے اور دوسری جو منسٹری ہے، انہوں نے یہ اندازہ لگایا یہ تو پاکستان کے سسٹم میں اس کو لانا چاہیے، ورنہ تو یہ کل کو آج یہ نمبرز آپ کو $20 بلین نظر آ رہا ہے، کل یہ $40-50 بلین بھی جا سکتا ہے۔ تو ریگولیشن کی ضرورت تو پہلے بھی تھی اور آج بھی، اور یہ اگر نہیں بھی ہوتی تو کل تو یہ لازمی آنی تھی۔ WLF کے ساتھ کنیکشن کو ہلکا مت لیں۔ ٹرمپ فیملی کا اس میں 60% سٹیک ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ چیف کرپٹو ایڈوکیٹ ہے۔ ان کے بیٹے ایرک، ڈونلڈ جونیئر اور بیرن Web3 ایمبیسڈرز ہیں۔ So can we call Pakistan's push to regulate crypto technology-driven diplomacy? I think an opportunity for tech-driven diplomacy, right? یہ مجھے دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ اس قسم کے آپ جب کنیکشنز بناتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کا پھر آپ کے 2 ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی ان میں بھی یہ تعلقات پھر رول پلے کر سکتے ہیں، جو ذاتی تعلقات بنتے ہیں اس قسم کے۔ تو لازم کچھ نہ کچھ اس سائڈ پہ بھی ہو تو رہا ہے کہ تعلقات جو ہیں ان کو قریب کیا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس کے اور حکومت پاکستان کے، لیکن اگین یہ اسپیکولیٹو باتیں ہیں، پر وی ڈونٹ ریئلی نو ایز سچ کہ کیا ہو رہا ہے ادھر۔ خرم سے زیادہ یہ صاحب کرپٹو پازیٹیو ہے، لیکن حکومت کو کچھ تو فائدہ ہوگا۔ اب پاکستان کرپٹو کاؤنسل کے مطابق پاکستان میں 25 ملین سے زیادہ لوگ کرپٹو استعمال کرتے ہیں اور $300 بلین سے زیادہ کی سالانہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ چین انالیسس رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا میں 9th سب سے زیادہ کرپٹو اڈاپٹ کرنے والا ملک ہے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ اس وقت بھی ایسا ہے کہ اگر ہم کسی پہ ہم کیپٹل اپنا گین ہمیں ملتا ہے، لیٹ سپوز اف آئی ٹیک پروفٹ فرام اینی پروجیکٹ، اس کا جو پروفٹ کا جو کیش آؤٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے اس پہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ سارے وہ لوگ جو ہے جتنے بھی ٹریڈرز ہیں، جتنے بھی انویسٹرز ہیں جو پاکستان میں چھوٹی سے لے کے بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹس میں، اپارٹ فرام بٹ کوائن کہہ لیں، ایتھیریم، سولانا، بہت سارے پروجیکٹس ہیں، اگر آپ اس پہ پیسے کما رہے ہیں اور آپ اس پہ اگر ٹیکس نہیں پے کر رہے تو گورنمنٹ ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ اس نے ایک فری ہینڈ دے دی ہے، اور وہ پیسہ ایسا ہے کہ آپ اس کو یوز
اس کو لانا چاہیے اپنے ٹیکس نیٹ میں. اگر اس ٹائپ کی کوئی کوشش کی جائے کہ آپ کرپٹو میں اپنے پیسے ڈال کے ڈکلیئر کر دیں تو اس کو ہم وائٹن کر دیں گے اور سورس آف فنڈز نہیں پوچھیں گے اس کے بارے میں, تو یہ پھر ایک ایمنسٹی اسکیم بن جائے گی بائی انادر ڈور. ٹھیک ہے, ایک اور دروازہ آپ نے کھول دیا ایمنسٹی اسکیم کے لیے, اور وہ تو پاسبل بھی نہیں ہے جب تک پاکستان IMF پروگرام میں ہو, تو ایمنسٹی اسکیمز لانا منع ہے. اگر کوئی کرپٹو ایسیٹس کو آپ نے مین اسٹریم میں لے کے آنا ہے تو سوال لازم پوچھنا پڑے گا کہ سورس آف فنڈز کیا تھے, کہ یہ پیسے کہاں سے آپ نے کمائے ہیں جو اب آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں ایز وائٹنڈ ایسیٹس. بٹ اس کے علاوہ کوئی جب تک یہ صرف بلیک ایسیٹس کو یا انڈکلیئرڈ ایسیٹس کو ٹریڈ کرنے کی بات ہے, تو آئی تھنک جہاں تک یہ فی الحال پہنچا ہے مے بی تھوڑی بہت اور اس میں اضافہ ہو جائے, بٹ نتھنگ مچ مور دین دیٹ. لیکن کرپٹو کا سب سے بڑا فائدہ تو گمنامی ہے. ٹیکس ادا کیے بغیر پیسے کمانا. کرپٹو ٹریڈرز کو ڈکلیئر کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیکس کتنا لگا رہے ہیں. اگر تو انڈیا کی طرح 30% ٹیکس لگا ہے وچ از ویری رانگ, یہ نہیں کرنا چاہیے. انڈیا کا یہ حال ہے کہ جب انہوں نے شروع کیا تھا اور اس وقت جو ٹیکس لگایا 30% وہ آج تک چینج نہیں ہوا. اس کی وجہ سے بہت ساری کمپنیز جو ہے وہ شفٹ ہو گئیں دبئی کی طرف. ان کو پتہ ہے اٹس اے ہیوی اماؤنٹ, یعنی کہ 30% کوئی چھوٹا موٹا نمبر نہیں ہے. تو پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی شروع میں اتنا کوشن رکھے کہ جو ٹریڈرز ہیں, جو انویسٹرز ہیں, جو اپنا یہاں پہ کام کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے باقی انڈسٹری کے حالات بہت برے ہیں, بہت پیتھیٹک ہیں اس وقت. سرمایہ کاری نہیں ہے, روزگار نہیں ہے. اب ایک بندہ گھر میں بیٹھ کے اگر 2 پیسے کما لیتا ہے تو اس پہ گورنمنٹ کو کیا جاتا ہے؟ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے اور 5% کا ٹیکس لگا دے. میرے خیال سے دیٹس انف. لیکن آپ کو پتہ ہے ہم اس وقت IMF کے پروگرام میں بھی ہیں, ہم یہ بھی بار بار پیٹرولیم لیوی کو بڑھانے کی بھی سوچتے ہیں, تو حکومت کو تو ریونیو نظر آتا ہے, ان کو انویسٹر یا ٹریڈر کو فائدہ نظر نہیں آتا. نہیں, فائدہ تو دیکھیں اس میں ہے. ظاہر سی بات ہے میں اگر آج 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کروں اینڈ اف آئی گیٹ 4 لاکھ روپیز آف ریٹرن, جس میں میرا 3 لاکھ کا میرا پروفٹ ہوگا, تو 3 لاکھ میں سے اگر آپ لگا لیں اس پہ 5% کا تو دیٹ واز اراؤنڈ 15,000 روپیز. تو یہ 15,000 پر آپ دیکھیں اب کس طرح سے آپ گورنمنٹ جو ہے اس کو اپنے ریونیو میں ماڈل میں لے کر آ سکتی ہے. یہ لانا چاہیے اس کو, اور یہ کرنا پڑے گا اس کو آئندہ آنے والے وقتوں میں. اب بات کرتے ہیں کرپٹو مائننگ کی. لیٹ می ایکسپلین. جب کوئی کرپٹو کرنسی جیسے بٹ کوائن بھیجتا ہے وہ ٹرانزیکشن بلاک چین یعنی کہ ایک ڈیجیٹل نوٹ بک میں لکھنا پڑتا ہے, لیکن اسے لکھنے سے پہلے سسٹم چیک کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اصلی ہے یا فیک. اس لیے مائنرز کو ایک سپر مشکل میتھ پزل ملتا ہے. جو مائنر سب سے پہلے پزل سالو کرتا ہے اس کو ایک ریوارڈ ملتا ہے, نئے کرپٹو کوئنز. یہ پزلز آٹومیٹکلی بلاک چین سسٹم جیسے بٹ کوائن یا ایتھیریم کے کوڈ سے بنتے ہیں. کچھ ممالک میں کرپٹو مائننگ لیگل ہے جیسے US, کینیڈا, جرمنی. وہاں ٹیکس یا رولز ہوتے ہیں مائننگ کے لیے, لیکن چائنا نے 2021 میں مائننگ بین کر دی انرجی کے ایشو کی وجہ سے. پاکستان اور انڈیا نے بھی وارننگز دی ہیں, لیکن وہ پھر بھی مائننگ کرتے ہیں. مائننگ میں کمپیوٹرز دن رات چلتے ہیں پزل سالو کرنے کے لیے. جتنے زیادہ مائنرز اتنی زیادہ الیکٹریسٹی یوز. کچھ کنٹریز کہتی ہیں یہ بجلی ویسٹ ہو رہی ہے صرف پیسے کمانے کے لیے, اکانومی کو تو کوئی فائدہ نہیں. تو پاکستان کرپٹو کونسل نے تجویز پیش کی ہے کہ سرپلس یعنی کہ جو بجلی زیادہ پیدا ہو رہی ہے اس کو کرپٹو مائننگ میں استعمال کریں. واٹ ڈو آور ایکسپرٹس سے؟ جو لوگ یہ پروپوزل گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس لے کے آئے ہیں وہ خود پاکستان کے ٹی وی چینلوں پہ آ کے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں 6 سینٹ کی بجلی جب دیں گے نا, 6 سینٹس کی بجلی ہمیں جب ملے گی تو پھر یہ چیز وہ ہو سکے گی, کمرشلی وائبل ہو سکے گی. اب اس کو آپ اس نظر سے دیکھ لیں امبر کے میں اور آپ جو ہمارا جو بجلی کا بل ہے وہ تقریباً 21 سے 22 سینٹ کے درمیان ہوتا ہے. تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں 6 سینٹ میں بجلی دیں تو پھر ہم لوگ کرپٹو مائننگ بنا سکیں گے, اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ. وہ تو 4-5 کی بات کر رہے تھے, پھر انہوں نے کہا شاید 6 میں بھی ہو جائے. تو اگر پاکستان کے پاس 4-5 یا 6 سینٹ میں بجلی ہے دینے کے لیے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرپٹو والوں کو دینی چاہیے, یا وہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو دینی چاہیے, یا باقی جو ہماری انڈسٹری ہے ان کو دینی چاہیے, یا ہمارے جو گھریلو صارفین ہیں جو آئی تھنک سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں بجلی کی مہنگائی کی وجہ سے, ان کو دینی چاہیے. یہ سوال پھر آنسر کرنا ہوگا کہ اگر 6 سینٹ میں بجلی دینی ہے تو وائی کرپٹو, وائی ناٹ سم ویئر ایلس. جتنی آپ بجلی کنزمپشن آپ اپنی وہاں پہ رکھیں گے 130 ٹیرا واٹ میں, اتنے آپ کو پرسنٹیج آف بٹ کوائن آپ حاصل کر سکتے ہیں. مشینوں کی کاسٹ الگ ہے, جگہ کی کاسٹ الگ ہے, بجلی کی کاسٹ الگ ہے. ظاہر سی بات ہے اگر بجلی کا پر یونٹ اراؤنڈ 40 روپیز تو یہ تو کسی ہمارے فیزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے,
اگر یہ آ جاتا ہے یونٹ 5 روپے یونٹ آ جاتا ہے, گورنمنٹ کو ایسی سبسڈی دیتی ہے یا گورنمنٹ کو ایسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لے کر آتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ بتاتی ہے کہ بھائی بجلی میں آپ کو 5-6 روپے کی دوں گا, اور جو بٹ کوائن ہے ہم اس کو سیل آؤٹ نہیں کریں گے فار دی سیک آف ایکسپینسو, ہم اپنا ایکسپینس اپنا دیں گے اور اپنا لاس بک کرتے رہیں گے ہر سال, ہر 5 سال, اگلے 5 سال تک. سو وی کین مینیج ایزیلی 5 to 6,000 بٹ کوائن پر ایئر. ہم 5-6 سال جی, تو ہم یہ 5-6 ہزار بٹ کوائن ہم مائن کر کے اپنے اس بجلی میں سے جتنا ہم کنزیوم کر رہے ہیں اس میں سے اگر ہم 5-6% ہم دے دیتے ہیں تو پاکستان مائننگ سے اپنے پاس اپنے ایک ریزرو بنا سکتا ہے. تو آئندہ مجھے لگتا ہے کہ اگر 4-5 سال تک بھی پاکستان اس پالیسی پہ چلا تو پاکستان کوڈ ہیو ایزیلی 15 to 20,000 بٹ کوائن. اور ایک بٹ کوائن اگر آپ کو 5-6 سال بعد $1 ملین نظر آ گیا, سو نا یو کین امیجن کہ ہم کس طرح سے اپنے وہ IMF کے سارے قرضے اتارتے ہیں. دونوں کی رائے سن کر میں تو اب بھی اسکیپٹیکل ہوں. ایک طرف پاکستان seems to have found the key to Trump, which is very clever. دوسری طرف many of the proposals seem too far into the future, جیسے پاکستان کے فزیکل ایسٹس کو ٹوکنائز کرنا یا کرپٹو مائننگ کو ایکسلریٹ کرنا. یہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ غیر مساوی یعنی کہ ان ایکول ہے. خواب UAE والے علیم ملک مجھ سے زیادہ پر امید ہیں, جن کا کہنا ہے کہ یہ آسان حل تو نہیں ہے مگر اس سے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا, ملازمت کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. آئی تھنک نہ تو یہ سلور بلٹ ہے نہ ہی گولڈ کوئن. آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. انٹل نیکسٹ ویک, خدا حافظ.